मैं एक जांबाज सऊदी अरब में एक इंतहाई अहम मिशन मुकम्मल कर चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखिर मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अब सऊदी अरब में हमारा कोई काम न था। प्रोग्राम के मुताबिक हमें अब कराची जाकर ईरान एयर के जहाज से तेहरान जाना था। सऊदी अरब में क़याम के दौरान तकरीबन हर हफ्ते मैं बम्बई में हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल और थाईलैंड में उमर खान से टेलीफोन पर राब्ता करता रहा। खुनसा से भी 3-4 बार मेरी बात हुई थी। मैं बैंकॉक में खुनसा के नुमाइंदे को फोन करता और वो मुझे वो वक्त और दिन बता देता जब खुनसा मुझे मेरे नंबर पर फोन करेगा। 1-2 घंटे के फर्क से खुनसा का फोन मुझे मिलता और मेरी और मेरे साथियों की खैर आफियत पूछने के बाद हर बार उसकी तान इस बात पर टूटती कि मैं और मेरे साथी अपने मिशन से फारिग होकर उसके पास काम करें। अब मैंने खुनसा को कहा कि मैं अपने साथियों के हमराह ईरान जा रहा हूँ। यहाँ हमारे पास खासा असलहा है, लेकिन हम बजरिए जहाज पहले कराची और फिर तेहरान जाएंगे, इसलिए ये तमाम असलहा हमें सऊदी अरब में ही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अगर वो तेहरान में हमें असलहा मुहैया कर दे तो हमारी बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। खुनसा ने कहा कि वो अभी उमर खान से राब्ता करता है और वही तेहरान में भी असलहे का इंतजाम कर देगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद ही उमर खान का फोन आ गया और वो मुझसे नाराजी से बोला कि खुनसा को कहने की क्या जरूरत थी, मैं जब सऊदी अरब में तुम्हें असलहा दिलवा सकता हूँ तो तेहरान में क्यों नहीं। मैं अभी रियाज में अपने नुमाइंदे अब्दुल खालिक को फोन करता हूँ, वो बजरिया जहाज तुम्हारे पास जद्दा पहुंच जाएगा और तुमसे सारा असलहा लेकर बजरिया सड़क दमाम भिजवाएगा, जहां से असली छोटी तेहरान भेजा जाएगा। वो खुद तुम्हें बता देगा कि तेहरान में कब, किस जगह और कौन हमें हमारा असलहा देगा। जहां दोस्ती होती है वहां ऐसी छोटी मोटी रंजिशें भी पैदा हो जाती हैं। उमर खान को ये गिला था कि जब उसने हमें हर मतलूबा मुल्क में असलहा मुहैया करने का वादा किया है तो फिर मैंने खुनसा से क्यों कहा। उसी रोज शाम को अब्दुल खालिक ने जद्दा एयरपोर्ट से मुझे फोन किया। मैंने इमरान और कैसर को उसे लाने के लिए एयरपोर्ट भेजा। अब्दुल खालिक ने हमारे अपार्टमेंट्स में आकर 2-3 लोकल फोन किए और तकरीबन 3 घंटे के बाद एक लैंड रोवर हमारे अपार्टमेंट्स पर आ गई। इस दौरान हमने अपना तमाम असलहा माँ यम्बू में हैफल और उसके साथ के फ्लैटों से मिलने वाले असलहे के 4 सूटकेसों में पैक किया। लैंड रोवर पर हिल्टन होटल का नाम और मोनोग्राम बना हुआ था और उसमें कुछ सामान पहले से मौजूद था। हमारे असलहे से भरे 4 सूटकेसों पर भी हिल्टन होटल के स्टिकर लगा दिए गए और लैंड रोवर के दोनों ड्राइवर दमाम के लिए रवाना हो गए। अब्दुल खालिक ने मुझे कहा कि आज से 8 रोज के बाद मैं तेहरान में हिल्टन होटल के जनरल मैनेजर एल्बर्ट से मिलूं और उसका खत एल्बर्ट को दूं। वो 4 सूटकेस मेरे हवाले कर देगा। अब्दुल खालिक ने मुझे कहा कि मैं एल्बर्ट से अपने मिशन के मुताल्लिक हरगिज कोई बात न करूं और ना ही उसे ये बताऊं कि इन सूटकेसों में क्या है। उसी रात अब्दुल खालिक रियाज के लिए परवाज कर गया। आइंदा 2 रोज में हमने अपनी गाड़ियां हिराज में ले जाकर फरोख्त की। उससे अगले रोज PIA के जरिए कराची के लिए हमारी सीटें बुक थीं। शाम के 4 बजे हम टैक्सियों में अपना सामान लाद कर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। दोनों अपार्टमेंट्स की चाबियां हमने मालिकान को लौटा दी और हमने जो फर्नीचर और टीवी और VCR खरीदे थे वो भी मालिकान को दे दिए। हमारी रवानगी से पहले ब्रिगेडियर नबील हमसे मिलने आया। उसे मैंने सिर्फ कराची जाने का बताया था। वो हमसे बड़ी गर्मजोशी से मिलकर रुखसत हुआ। हमने अपने अकाउंट्स जद्दा के बैंक में ही रहने दिए और हर साथी ने $10-10 हज़ार और मैंने $50 हज़ार अपने हमराह ले जाने के लिए निकलवाए। सऊदी अरब में हमारी रकूम महफूज थी और हम जब और जहां से भी चाहते अपनी तमाम जमा पूंजी निकलवा सकते या ट्रांसफर करवा सकते थे। PIA के 747 जंबो जेट ने तकरीबन 4.5 घंटे में हमें कराची पहुंचाया। एयरपोर्ट से हम सीधे मेट्रोपोल होटल आए और 10 कमरे बुक कर लिए, क्योंकि सिपाही अकरम और दीन मोहम्मद ने एक ही कमरे में ठहरने का फैसला किया था। मैं पाकिस्तान में था और हर इंसान की तरह मुझे भी अपने घर, अपनी वालिदा और अपने बेटे की याद बुरी तरह सताने लगी। 1.5 घंटे के जहाज के सफर और फिर 6 घंटे में लाहौर से टैक्सी में अपने घर पहुंचकर मैं अपनी इंतजार करती माँ और मासूम बच्चे शुजा से मिल सकता था। लेकिन जो ही मुझे अपनी सितमज़दा माँ और उस पर जुल्म करने वाली अपनी बीवी का ख्याल आता तो मैं डर जाता। अपने वतन के दुश्मनों को, जो अभी मेरे वतन को नुकसान पहुंचाने के प्रोग्राम ही बना रहे थे, मैंने और मेरे साथियों ने ऐसे हलाक किया जैसे भीगे चूहों को मारा जाता है। मैं ये खेल बरसों से खेल रहा था।
रिवॉल्वर, पिस्टल और स्टेन गन हाथ में पकड़ने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि सोते हुए भी मेरा दायां हाथ ऐसी पोजीशन में रहता जैसे असलहा पकड़ा हो। किसी इंसानी जिंदगी को खत्म करने का एहसास मुझे सिर्फ उतनी देर ही रहता जितनी देर में एक सिगरेट पिया जाता है। निहत्ते हाथों भी मैं मखसूस नसें दबाकर किसी भी तंदुरुस्त और सेहतमंद शख्स को हलाक कर सकता था। मुझे सिर्फ यही खौफ घर जाने से बाज रख रहा था कि अगर मेरे घरेलू हालात मुझे नाकाबिले बर्दाश्त महसूस हुए तो मैं खुद पर काबू न रख सकूंगा। इन्हीं सोचों में 2 दिन गुजर गए और मैंने बिल आखिर अपनी खैरियत का एक खत अपनी वालिदा को लिखा और 1.5 लाख रुपए का ड्राफ्ट बनवा कर उन्हें रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया। मुझे तो ये भी इल्म नहीं था कि मेरी वालिदा जिंदा भी हैं या नहीं। मैंने अपने गांव के नजदीकी कस्बे में एक बैंक में मुलाजिम अपने एक रिश्तेदार को फोन किया और उसकी आवाज सुनते ही मैंने कहा कि सिर्फ ये बता दो कि मेरी वालिदा जिंदा हैं या नहीं। उसने कहा कि जिंदा हैं, लेकिन वो जो कुछ कहना चाहता था मैंने फोन बंद कर दिया। मेरे लिए यही बात काफी थी कि मेरी वालिदा बाकायदे हयात थी। उस रिश्तेदार के कहे हुए लफ्ज लेकिन के आगे सुनने की मुझ में ताब न थी। कराची में अपने साथियों के हमराह मैं सोनिया और उसकी वालिदा को मिलने गया। सोनिया अपनी वालिदा के साथ बहुत खुशो-खुर्रम थी। सोनिया के लिए हमने ज़ेबुनिसा स्ट्रीट से तहाइफ लिए। उसका कौन था जो उसके लिए तहाइफ लाता। सोनिया के लिए तोहफे लेते वक्त मुझे फिर अपने घर का ख्याल आया। मेरा बेटा शुजा भी इस आस में दिन काट रहा होगा कि अब्बू आएंगे तो ढेर सारी चीजें लाएंगे। कराची में 5 दिन क़याम के बाद हम तेहरान के लिए रवाना हो गए। 2 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त में हमारे जहाज ने मेहराबाद के तेहरान के हवाई अड्डे पर लैंड किया। उस वक्त के और आज के ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। ये रजा शाह पहलवी का दौर था। तेहरान को मशरिक का पेरिस कहते थे। बादशाह ने भी ईरान को कम से कम सकाफती तौर पर मगरिब का हम पल्ला करने की ठान रखी थी। 14 साल से 40 साल तक की उम्र की खवातीन के लिए स्कर्ट पहनना लाजमी था। तमाम बड़े होटलों में मर्द ज़न इकट्ठे नाचते गाते और हर किस्म की बेहूदगी करते दिखाई देते थे। सरेआम बोसो किनार करना मायूब नहीं समझा जाता था। तमाम बड़े रेस्टोरेंट्स और होटलों में सुअर का गोश्त खुले बंदों मिलता था। दुनिया की बेहतरीन शराबों से दुकानें भरी होती थीं। मुसलमान औरतों के शर्मो हिजाब की बातें महज दास्तानों में थीं। ये तो उमरा और अपर मिडिल क्लास का हाल था। अवाम की अक्सरियत भूख, गुर्बत और बेसरो सामानी का शिकार थी। ईरान का तेल दुनिया भर में बेहतरीन समझा जाता था। अमरीकी, बरतानवी और इटली की महंगी तरीन कारें तेहरान की सड़कों पर दौड़ती फिरती थीं। शहर के वस्त में अमरीकी सिफारत खाना बजाते खुद एक छोटा शहर दिखाई देता था। दुनिया भर की खराफात इस शहर में यकजा हो चुकी थीं। तेहरान में शिमरान के इलाके में शाही महल्लात और रौसा और उमरा की ऐसी आलीशान रिहाइशगाहें थीं कि उन पर नजर नहीं ठहरती थी। यकीन जानिए, रौसा के महल्लात में 50-60 कमरे होना मामूली बात थी। इतनी वसी इमारात के कंपाउंड में एकड़ों में फैले हुए बागात, सिर्फ पानी की नहरें, फूलों के तख्ते और रात को इन बागों में जलते रंग बिरंगे कुमकुमे अजीब समा बांध देते थे। अमीर ज्यादा अमीर और गरीब ज्यादा गरीब हो रहा था और ये अलामत थी एक खूनी इनकलाब के आने की। आज अखबार की एक खबर मुसलसल मेरे जहन में घूमती रही और बेख्तियार जी चाहा कि इस खबर के मुताल्लिक कुछ कहूँ। खबर यह है कि नॉर्वे का 26 साला वली अहद हाकून 1 साल के लिए 14 अगस्त से सियासी तरबियत हासिल करेगा। 14 अगस्त पाकिस्तान डे भी है, यानी एक नई मुमलिकत के आगाज का दिन। मेरे ख्याल में वली अहद हाकून को सियासी तरबियत के हुसूल के लिए पाकिस्तान से रुजू करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां बेहतरीन और मुख्तलिफ अक़साम की सियासी तरबियत देने वाले न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि गुज़िश्ता निस्फ सदी से उनकी सियासत से इस मुमलिकत खुदादाद को जो 4 चांद लगे हैं, सारी दुनिया उनकी गवाह है। पाकिस्तान सियासत का एक ऐसा गढ़ है जहां चाय सिगरेटों के खोखों से लेकर ईरानी रेस्टोरेंट्स और छोटे बड़े होटलों से लेकर इस्लामाबाद के सदारती महल और वजीर आजम हाउस, हत्ता के जेलों की रौनक बढ़ाने वाले साबिक हुक्मरानों और साबिका साहिब इक़्तिदार लोगों ने जेल को भी सियासत का अखाड़ा बना रखा है। दुनिया के दूसरे ममालिक में तो सियासत हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान ही रहती है, लेकिन पाकिस्तान में सियासत की दर्जनों इक़साम पाई जाती हैं। सूबा सरहद से आगाज करें तो क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक नेशनल अवामी पार्टी का एक सतरी ये मंशूर रहा है कि हर ऐसी बात की मुखालिफत करो जिसमें पाकिस्तान का भला हो। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक सूबा सरहद का नाम पख्तूनिस्तान रखने के मुतालबे पर यह पार्टी पाकिस्तान की इस हद तक मुखालिफत करती रही है कि वली खान के वालिद अब्दुल गफ्फार ने मरने के बाद पाकिस्तान में दफन होना पसंद नहीं किया और जलालाबाद में दफन होकर 6 फुट जमीन का नाम पख्तूनिस्तान रखा। अब तो वली खान को कालाबाग डैम बनने से नौशहरा का इलाका
ڈیم کی جھیل میں ڈوب جانے کا عذر ہاتھ لگ گیا ہے، اور اسی ایشو پر وہ، ان کی بیگم اور اولاد مزید 40 سال اپنی سیاست جاری رکھیں گے۔ اب آئیے پنجاب کی طرف۔ ٹوانے، نون محمد، حیات اور دولتانہ فیملی نے انگریزوں کے دور حکومت اور آغاز پاکستان میں اتنے فوائد اٹھائے اور زمینیں اور جاگیریں لیں کہ ان کے میدوں میں مزید کچھ بھرنے کی گنجائش نہیں، اور وہ پالیٹکس سے ریٹائر ہو کر اسٹیٹس مین بن گئے ہیں۔ ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہو گیا ہے اسے پر کرنے کے لیے ایک نئی کھیپ تیار ہوئی، جس کو نواب زادہ نصر اللہ خان نے حزب اختلاف کے داو پیچوں اور احتجاج کی تربیت دی۔ اس نئی کھیپ میں 2 گوہر لاسانی، ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان تھے۔ ان دونوں نے پاکستان کی سیاست میں جو کارہائے نمایاں دکھائے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جنرل یحییٰ خان کے دور حکومت تک حکمران اپنے مخالفوں کو ساتھ ملانے کے لیے صرف سرکاری اور سیاسی عہدوں کی بندر بانٹ کرتے تھے، لیکن سقوط ڈھاکہ کے بعد ملک کے تمام سیاستدانوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ سیاست میں جان بھی جا سکتی ہے، لہٰذا اب انہوں نے عہدوں کے ساتھ ساتھ زر کا مطالبہ بھی شروع کر دیا اور بریف کیس کی سیاست شروع ہوئی، اور لوٹ کھسوٹ کے رویے سے غیر ممالک میں جائیدادیں خریدی جانے لگیں۔ سوئٹزرلینڈ کے محفوظ بینکوں میں ان سیاستدانوں کی بھاری رقوم جمع ہونے لگیں۔ صرف ایک بیچارے مصطفیٰ کھر صاحب ایسے محب وطن ثابت ہوئے کہ انہوں نے صرف پاکستانی زن، زر اور زمین پر ہی اکتفا کیا، کیونکہ یہ تینوں انہیں پاکستان میں ہی باافراد مل گئیں۔ بھٹو صاحب کے دور حکومت میں پاکستان میں مغرب نوازی اس حد تک بڑھ گئی کہ کراچی کے کی کلب کی داستانیں سن کر یورپ والے بھی دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے۔ ہیرا منڈی لاہور کی طوائفوں کی ایک فون کال پر برسوں سے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے فون 24 گھنٹوں میں لگ جاتے۔ بھارتی مارکیٹ لاہور میں گوگو ریسٹورانٹ پر مصطفیٰ کھر صاحب، جو گورنر اور سب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پنجاب تھے، لڑکیوں پر لپکتے جھپٹتے اور جھپٹ کر واپس گورنر ہاؤس پلٹتے کہ یہ لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ تھا۔ بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھال کر 3 ماہ میں الیکشن کرانے اور اسلامی نظام رائج کرنے کا وعدہ کیا۔ ہر 3 ماہ کے بعد وہ کوئی نہ کوئی مجبوری ظاہر کر کے ایک آیت پڑھتے اور الیکشن آئندہ 3 ماہ کے لیے ملتوی ہو جاتے۔ پاکستانی عوام قرآنی آیات سن کر احتراماً خاموشی سے آئندہ 3 ماہ گزرنے کا انتظار کرتے، اور یوں جنرل صاحب نے 11 سال گزار دیے۔ لیکن جب اسرائیل نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو جنرل صاحب کے جسد خاکی کا صرف چبڑا اور خاک اس فانی دنیا میں باقی رہے۔ جنرل صاحب نے پاکستان کو اپنے دور اقتدار میں جو تحفے دیے وہ ہیروئن، کلاشنکوف اور 35 لاکھ افغانی مہاجر تھے، جو روس کے افغانستان سے نکل جانے کے باوجود اب تک سارے پاکستان میں کاروبار پر چھائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوا رکھے ہیں، اور انہی پاکستانی پاسپورٹوں پر وہ سعودی عرب میں ہیروئن لے جاتے ہیں اور اکثر اپنے سر قلم کرواتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے یہ تو عام تحفے تھے، لیکن 2 خصوصی تحفے انہوں نے پاکستانیوں کو دیے۔ جنرل جیلانی، جو پنجاب کے گورنر تھے، ان کی لاہور میں کوٹھی کی تعمیر میں بھرپور تعاون کے انعام کے طور پر نواز شریف کو پنجاب کی حکومت میں شامل کر لیا گیا، اور کراچی میں جماعت اسلامی کا توڑ کرانے کے لیے الطاف حسین کو امریکہ سے بلوا کر MQM کی بنیاد ڈالی۔ الطاف حسین کو، جو امریکہ میں کسی پیٹرول پمپ پر کام کر کے حق حلال کی روزی کما رہے تھے، یقیناً کسی پاکستانی ایجنسی نے ہی ان کے گن دیکھ کر انہیں پاکستان بلوایا اور بنیادی تربیت دی، لہٰذا وہ آج بھی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں پاکستان میں کسی بھی اچھے یا برے کام میں کسی ایجنسی کا ہاتھ ہی دکھائی دیتا ہے، حالانکہ اس ایک غلطی پر ساری ایجنسیاں اب تک پچھتا رہی ہیں، چونکہ وہ خود بھی کسی ایجنسی کی پیداوار ہیں۔ اب ذرا پیچھے کی طرف چلیں اور بیوروکریسی کا ذکر ہو جائے۔ ملک غلام محمد، جو بیوروکریٹ تھے، خود بخود پاکستان کے گورنر جنرل بن گئے، اور یہ عہدہ انہیں ایسا بھایا کہ مفلوج ہونے کے باوجود یہ کرسی چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ اس مفلوج گورنر جنرل سے اس کی ایک با اعتماد سیکرٹری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جس کاغذ پر دستخط کرائے وہ اس کا استعفیٰ تھا۔ اس کے بعد تو بیوروکریٹ حکمرانوں کی لائن لگ گئی۔ چودھری محمد علی بوگرا، معین قریشی اور نامعلوم کتنے بیوروکریٹ سامنے اور کتنے پس پردہ پاکستان پر حکمرانی کرتے رہے۔ نواز شریف کو، جو ضیاء الحق کو اپنا روحانی باپ کہتا ہے، اس نے دوبارہ ملک کا اقتدار سنبھالا۔ کبھی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا اور کبھی قرض اتارو ملک سوارو کا سلوگن دے کر دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا۔
پاکستان بلکہ بر صغیر میں سن 47 کے بعد سیاستدانوں کے بیٹوں بیٹیوں اور بیواؤں نے بھی بھرپور کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں مجیب کی بیٹی حسینہ واجد، جنرل ضیاء الرحمن کی بیوہ بیگم خالدہ ضیاء، بھارت میں نہرو کے بعد اس کی بیٹی اندرا گاندھی، اور پھر اس کے بعد راجیو گاندھی، اور اب اس کی بیوی سونیا گاندھی جو اٹالین ہے، انہوں نے نہرو کی لاش پر بھرپور سیاست اور حکمرانی کی، اور سونیا بھی بھارتی وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ پاکستان میں ایوب خان کے بعد ان کا بیٹا گوہر ایوب اور داماد نے خوب پیر جمائے۔ بھٹو کے بعد بے نظیر نے باپ کی اجرک سنبھالی اور شادی کے بعد آدھی اجرک آصف زرداری کو اوڑا دی، اور ان دونوں نے دوبارہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے پر ملکی خزانے اور وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ اس لوٹ کھسوٹ میں شامل ہونے اور بھٹو کی لاش پر سیاست کرنے کے لیے مرتضیٰ بھٹو اور اس کی اہلیہ غنوہ بھٹو بھی آ گئے۔ اقتدار میں بھلا کون کسی کو شریک کرتا ہے، اس لیے مرتضیٰ بھٹو قتل ہوئے اور اس کی بیوہ سیاست میں قدم جمانے کے لیے ابھی ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ نواز شریف بھی اس لوٹ کھسوٹ میں پیچھے کیوں رہتا؟ اس نے باقاعدہ پلاننگ سے پہلے پارلیمنٹ کو مفلوج کیا، پھر عدلیہ پر ہاتھ ڈالا اور آخر میں افواج پاکستان کو اپنے ذاتی خدمتگار بنانا چاہا۔ 2 بار یعنی جنرل آصف جنجوعہ اور جنرل جہانگیر کرامت پر تو اس کا وار کامیاب رہا، لیکن تیسری بار جنرل پرویز مشرف نے اس کا وار سہ کر افواج پاکستان کی مزید تذلیل برداشت نہ کی، اور ملک کو جو تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا تھا بچانے کے لیے جنرل پرویز مشرف نے عارضی طور پر حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ بے نظیر بھٹو، الطاف حسین اور ولی خان سے یہ برداشت نہ ہو سکا، لہٰذا نواز شریف نے جو خالص کاروباری ذہن کے مالک ہے، چند اخبارات کے مالکان کے ضمیروں کو خریدا جو مسلسل موجودہ پاکستان کی مخالفت میں مضامین شائع کر رہے ہیں۔ میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ جب کوئی سیاستدان برسر اقتدار آ جاتا ہے تو پھر اس کی بیوی، بیٹے اور بیٹیاں یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ جلد از جلد اس کی غیر طبعی موت ہو اور وہ خود بھی اقتدار کا مزہ چکھیں۔ آج ایک زندہ سیاستدان سے زیادہ اس کی لاش زیادہ آسانی سے کیش ہو سکتی ہے۔ اس لیے بیگم کلثوم نواز نے بھی اپنے شوہر کی گرفتاری سے پہلے صرف امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ترقی پذیر ممالک میں اپنے شوہر کے ہمراہ جا دی۔ سیاست میں آنے کے لیے صرف پیسے کی ضرورت ہے، بے شک اس کا سر اس کے کندھوں پر ڈیکوریشن پیس ہی ہو، وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ الطاف حسین لندن کی فضاؤں میں الہڑ جوانیوں سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف ہر روز ایک آدھ بیان داغ دیتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں سے اب ان کا جادو بھی ختم ہو رہا ہے۔ پیٹرول پمپ کے ملازم سے وہ سیاستدان بنے اور سیاستدان سے پیر۔ یہ کیسے پیر ہیں جو برسوں سے لندن میں بیٹھے پاکستانیوں سے بھتوں کی وصولی کرتے اور عیاشی کر رہے ہیں، اور ان کے حامیوں نے بھی انہیں پیر تسمہ پا کہنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو تھے پاکستان کی سیاست کے بڑے ستون، باقی جو ہیں وہ محض اکھڑی ہوئی اینٹیں ہیں۔ ان میں فاروق لغاری، اعجاز شفیق، جہانگیر بدر، مصطفیٰ کھر اور عبد القادر مکسی وغیرہ ہیں۔ چھوٹے تاجروں کے نمائندے عمر سیلیا نے، جس کا ایمپریس مارکیٹ والا ریسٹورانٹ ہڑتال کے درمیان بھی کھلا ہوا ہے، تاجر برادری کے مفاد میں اپنی جان دینے کی آفر کی ہے۔ صاحب، جان دینے والے اعلان کر کے جان نہیں دیتے، وہ نسل ہی اور ہوتی ہے جو اصولوں کے لیے جان کی پرواہ نہیں کرتی۔ آپ کا نہ تو کوئی اصول ہے اور نہ ہی ضمیر، اور نہ ہی آپ کے اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت ہے۔ خیر، ذکر شروع ہوا تھا ناروے کے ولی عہد کی سیاسی تربیت کا۔ اگر ناروے والوں کو علم نہیں تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ولی عہد کو پاکستان آنے کی دعوت دے اور یہاں کے موجودہ سیاستدانوں میں اسے کھلا چھوڑ دیں۔ 1 سال تو بڑی بات ہے، 6 ماہ بعد ہی وہ اتنا پختہ اور بھرپور سیاستدان بن جائے گا کہ ناروے میں کوئی بھی اس کے مقابل نہ ٹھہر سکے گا۔ آزمائش شرط ہے۔ تہران میں 2 روز شیرٹن ہوٹل میں قیام کے بعد ہم ایک مکان میں شفٹ کر گئے۔ ہمارے مکان لینے کی 2-3 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو شیرٹن ہوٹل کا ہوش ربا کرایہ اور بہت مہنگے کھانے تھے۔ کھانے بھی یا تو مغربی تھے اور یا صرف ایرانی بغیر مرچ مسالے کے۔ سب سے مشہور ایرانی کھانا چلو کباب تھا، سیخ میں پروئی ہوئی بے نمک مرچ، گوشت کی 3 بوٹیاں اور پیاز اور ٹماٹر کے چھوٹے ٹکڑے اور ابلے ہوئے چاول، جسے ہم نے 2 بار کھانے کے بعد چلو کباب یعنی واپس یا آگے چلو کباب کہنا شروع کر دیا۔ پاکستانی کھانوں کے پورے شہر میں 2-3 ریسٹورانٹ تھے، لیکن ہمارے ہوٹل سے خاصے فاصلے پر۔ دوسری وجہ، ہم 11 غیر ملکیوں کا ہوٹل میں طویل عرصے تک کسی ظاہری وجہ کے بغیر قیام، ہوٹل کی انتظامیہ کے علاوہ پولیس اور ایرانی جاسوسی ایجنسی کو بھی شک میں ڈال سکتا تھا۔ شیرٹن ہوٹل یورپی اور امریکی شہریوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہم 11 ایشیائی غریب ملکوں کے شہریوں کو ہوٹل والے بھی گھاس نہیں ڈالتے تھے۔
ایران کی اندرونی حالت ایسی تھی کہ حکومت کے خلاف اندر ہی اندر لاوا پک رہا تھا۔ شہنشاہ ایران نے خاصی کوشش کی کہ ملک کے حالات سنبھل جائیں اور غریب عوام کو کم از کم زندگی کی بنیادی سہولتیں میسر آ جائیں، لیکن وہاں کی بیوروکریسی اور امراء کے طبقے نے شہنشاہ اور عوام کے درمیان اتنی وسیع خلیج حائل کر دی تھی جسے پاٹنا ناممکن ہو چکا تھا۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق، جو عوام کی حالت سدھارنے کے لیے شاہی اخراجات کو کم کرنے اور امراء پر اتنا ٹیکس لگانا چاہتا تھا کہ ان کی فضول خرچیوں اور شاہانہ اخراجات میں نمایاں کمی ہو اور ان کی دولت کے کچھ حصے سے عوام کی محرومیاں ختم ہو، لیکن ایرانی عوام میں ایسی روح پھونک گیا جس نے بالآخر انقلاب ایران کی صورت میں ملکی وسائل سے اپنا حصہ، اپنا خون بہا کر اور بزور بازو حاصل کیا۔ اس دور کے ایران میں یہودیوں کو رہنے کی آزادی تھی اور انہیں پورے شہری حقوق حاصل تھے۔ اسلامی مملکت ہو، دولت مند ہو اور یہودی رہتے ہوں اور شر نہ پھیلے، یہ ناممکن ہے۔ شہنشاہ کا جھکاؤ مغرب کی طرف اور اس کی سجدہ گاہ امریکہ تھا۔ تیل کی دولت سے زیادہ حصہ لینے کے لیے برطانیہ اور امریکہ کا ایران میں ٹکراؤ تھا، اور یہ دونوں ملک اپنے ملکی جاسوسوں کے علاوہ ایرانی یہودیوں سے بہت کام لے رہے تھے۔ شہنشاہ کو اپنے دباؤ میں رکھنے، اپنا اسلحہ بہت مہنگے داموں ایران کو فروخت کرنے کے علاوہ شہنشاہیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے تعاون کے عوض یہ رضا شاہ پہلوی سے بھاری قیمت وصول کر رہے تھے۔ میں نے ایران کے سیاسی اور معاشی حالات اس لیے بیان کیے ہیں کہ ایسے حالات میں ہم 11 افراد کی ٹیم کو اپنا کام کرنے کی راہ میں کس قدر دشواریاں حائل تھیں۔ ہم مکان کی تلاش میں سرگرداں تھے اور ہر کسی سے کرائے کے مکان کا پوچھتے تھے۔ ہوٹل کے ہاؤس کیپنگ کے ایک کارکن نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں مجھے بتایا کہ ایک بیوہ خاتون کے پاس بہت بڑا مکان ہے جس میں وہ خود بھی رہتی ہے اور مکان کے کمرے پیئنگ گیسٹ کو کرائے پر دیتی ہے۔ یہ مکان شیرٹن ہوٹل کے قریب ہی تھا۔ میں اسی روز کارکن کے ساتھ مکان کی مالکہ سے ملنے گیا۔ یہ ادھیڑ عمر کی خاتون سکرٹ پہنے اور میک اپ سے جوان دکھائی دینے کی ناکام کوشش کرتی ملی۔ اس کے پاس 9 کمرے خالی تھے، یعنی اس وقت کوئی پیئنگ گیسٹ نہ تھا۔ اس نے یہ سن کر کہ یہاں پاکستانی رہیں گے، پہلے تو ناک بھون چڑھائی، لیکن جب میں نے ان کمروں کے کرائے اور 11 افراد کے کھانے کے $15,000 ماہوار منظور کر کے 1 مہینے کا ایڈوانس اس کے سامنے رکھا تو وہ رضامند ہو گئی۔ میرے کہنے پر کہ ہمیں پاکستانی کھانا چاہیے، اس نے مزید $3,000 کا مطالبہ کیا۔ میں نے یہ $3,000 بھی اسے دیے تو وہ بولی کہ کل سے ہم اس مکان میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ پاکستانی کھانا پکانے کے لیے وہ ایک بھارتی مسلمان باورچی کو بھی کل ہی رکھ لے گی۔ کمروں میں ہلکا پھلکا فرنیچر اور بستر بھی مہیا کر دے گی۔ اگلے روز ہم اس مکان میں شفٹ کر گئے۔ سپاہی دین محمد اور اکرم ایک کمرے میں اور ماہا اور سپنا دوسرے کمرے میں اکٹھے رہنے لگے۔ میں نے رضی اور جیسیو منصف کو بھی اکٹھے ایک کمرے میں شفٹ کیا۔ باقی کمروں میں سے ہم نے ایک ایک سنبھالا اور ایک کمرے کو ڈرائنگ روم بنا لیا۔ اگلے روز میں نے ایک بڑا فریج خریدا کیونکہ اتنے افراد کے لیے مالک مکان کا فریج چھوٹا پڑتا۔ میں نے ساتھیوں کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ اس گھر کو بھی اپنے لیے اتنا ہی غیر محفوظ سمجھیں جتنا کہ ہوٹل، اور بھول کر بھی مکان کی مالکہ، باورچی یا مالکہ کو ملنے والے کسی بھی شخص سے ایسی کوئی بات ہرگز نہ کریں جس سے انہیں ہمارے آئندہ کے مقصد کی بھنک پڑ سکے۔ ایران کے لیے ہم سب کے 3 ماہ کے بزنس ویزے لگے ہوئے تھے۔ 2 روز شہر میں گھومنے کے بعد مقررہ ہلٹن ہوٹل کے جنرل مینیجر البرٹ سے ملنے گیا۔ اس نے 4 سوٹ کیس خاموشی سے میرے حوالے کیے۔ میں سوٹ کیس لیے گھر آیا اور سارے ساتھیوں کو ایک ایک ریوالور دیا اور اپنے اور مزمل کے لیے سائلنسر والے پسٹل نکال لیے۔ باقی اسلحہ ہم نے سوٹ کیسوں میں ہی رہنے دیا کیونکہ ابھی تو ہم نے مشن کا آغاز بھی نہیں کیا تھا جس کے لیے ہمیں بڑے اسلحے اور دستی بموں کی ضرورت پڑتی۔ میرے سابقہ محکمے کے افسر اعلیٰ نے ایران میں جن پاکستان دشمن لوگوں کی نشاندہی کی تھی ان میں بھارتی جاسوس ایجنسی کے پیرول پر بھارتی ہندو کاروباری لوگوں کے علاوہ امریکی، برٹش اور اسرائیلی بھی تھے جو امریکی اور برٹش پاسپورٹوں پر ایران میں اپنی کارروائیوں میں مشغول تھے۔ یہ امریکی CIA، برٹش MI5 اور موساد کے ایجنٹ تھے۔ سن 65 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ایران نے کھلے بندوں پاکستان کی مدد کی تھی۔ اسلامی ممالک کی یکجہتی کی سن 65 کی جنگ میں ایک نئی مثال قائم ہوئی تھی۔ پاکستان ایئر فورس کے پاس اس وقت سٹار جیٹ F-104 جہاز تھے جو نیٹو معاہدے کے تحت امریکہ نے پاکستان کو اس لیے دیے تھے کہ کمیونزم کے خلاف استعمال کیے جا سکیں۔ امریکہ نے یہ جہاز دیتے وقت یہ چالاکی کی تھی کہ ان کے راکٹ لانچر ایران کو اور راکٹ ترکی کو دیے تھے تاکہ ان تینوں ممالک میں سے کوئی ملک بھی تنہا انہیں استعمال نہ کر سکے۔ اس وقت بھارت کی ہوائی طاقت پاکستان سے 5 گنا زیادہ تھی اور اس کے پاس روسی MiG-19 اور 21 کے علاوہ فرانسیسی میراج،
اور برطانوی لڑاکا اور بمبار طیاروں کے 20 اسکواڈرن تھے، اور پاکستان کے پاس F-86 کیمبرا اور F-104 تھے۔ پاکستانی جنگی جہاز بھارت پر حملوں کے بعد ایرانی ہوائی اڈوں پر اترتے اور وہیں سے تیل لے کر اور چیک کروانے کے بعد پرواز کرتے اور بھارتی ہوائی اڈوں اور دیگر جنگی تنصیبات پر حملہ کرتے۔ پاکستان نے اپنے ہوائی اڈوں پر لکڑی کے بنے ڈمی جہاز کھڑے کر رکھے تھے۔ بھارتی ہوائی باز پاکستان سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ ان ڈمی جہازوں کو بھی اپنا نشانہ نہ بنا سکے۔ بھارت کے سرگودا کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے کے دوران اس وقت اسکواڈرن لیڈر MM عالم نے اکیلے اپنے F-86 سے 6 بھارتی جہازوں کو سرگودا کی فضا میں بھسم کر دیا۔ جنگ شروع ہوتے ہی ترکی نے F-104 کے راکٹ اور ایران نے راکٹ لانچر پاکستان بھیجنے شروع کیے۔ سن 65 کی جنگ کے آغاز سے ہی کراچی میں رات کو بلیک آؤٹ ہوتا تھا۔ اس بلیک آؤٹ کی راتوں کے دوران ایران اور ترکی کے C-130 جہازوں پر راکٹ اور راکٹ لانچرز پہنچائے جاتے تھے۔ F-140 ٹرانسپورٹ جہاز تھا۔ ان جہازوں نے فلی لوڈڈ ہونے کے بعد جب پروازیں شروع کی تو بھارتی ایئر فورس بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی اور پاکستان اور بھارت کی فضاؤں پر پاکستانی جہازوں کی حکمرانی تھی۔ انڈونیشیا کے صدر نے اپنی تمام بحریہ، جس میں سے 20 سے زیادہ آبدوزیں تھیں، پاکستان کے حوالے کر دیں، جنہوں نے مشرقی پاکستان کی بحری حدود میں بھارتی جہازوں کی آمد کو روکے رکھا۔ ادھر چین نے، جو پاکستان کا دوست تھا، بھارت کو 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ اس کی 2000 بھیڑیں چین کو واپس دی جائیں جنہیں بھارت نے اغوا کیا ہے، ورنہ چین بھارت کے خلاف جنگ شروع کر دے گا۔ سابقہ مشرقی پاکستان کی سرحد پر ایک ایسی جگہ ہے جسے چینی بارڈر سے بھارت کی صرف 18 میل چوڑی پٹی جدا کرتی ہے۔ جنگ کی صورت میں چین بہت آسانی سے اس 18 میل کی پٹی کو عبور کر کے سابقہ مشرقی پاکستان میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس جنگ میں پاکستان کی بھارت پر بالادستی بالکل عیاں تھی، اسی لیے بھارت نے غیر اعلانیہ جنگ شروع کرنے اور 6 ستمبر کی سپہر کو بھارتی کمانڈر ان چیف جنرل چودھری کی ڈینگ مارنے کہ شام کو شراب کا پیگ وہ لاہور جم خانہ میں پیے گا، جنگ کا بدلہ ہوا پانسا دیکھا اور پاکستان کے جوابی حملے میں کھیم کرن کا اہم قصبہ پاکستان کے قبضے میں چلا گیا تو بھارت نے خوفزدہ ہو کر اپنا دارالحکومت دلی سے عارضی طور پر الہ آباد شفٹ کر دیا اور سلامتی کونسل میں بھارتی نمائندہ چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ ہم ابھی اور اسی وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ خیر، یہ واقعات تو بہت دلچسپ اور طویل ہیں، یہاں پر میں ان کا ذکر محض اس لیے کر رہا ہوں کہ امریکی CIA، برٹش MI5 اور بھارتی انٹیلیجنس کور اور موساد نے جب پاکستان کی مدد کے لیے آگے بڑھنے والے ان ممالک کو دیکھا تو انہوں نے پاکستان کے ان ہمدرد ممالک کو پاکستان سے بدظن کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، اور وہ اپنی کوششوں میں اس قدر کامیاب رہے کہ سن 71 کی پاک بھارت جنگ میں بھارتی چالاکیوں اور اپنوں کی غداری سے پاکستان دو لخت ہو گیا۔ لیکن پاکستان کے ان سابقہ ہمدرد ملکوں نے بھول کر بھی نہ پوچھا کہ بھیا کس حال میں ہو۔ ایران میں ہمارا مشن یہ تھا کہ ان پاکستان دشمن ایجنسیوں کے نمایاں ایجنٹوں کو ہلاک کر کے اگر ختم نہ کر سکیں تو کم از کم اس حد تک مفلوج کر دیں کہ یہ مدتوں تک اپنی پاکستان دشمن کارروائیوں سے باز رہیں۔ ہمیں ان ایجنسیوں کے ایجنٹوں کا کھوج لگانا اور انہیں ختم کرنا تھا۔ مجھے جو معلومات دی گئی تھیں ان کے مطابق ایرانی مسلمانوں کی اکثریت پاکستان کی حامی تھی۔ مجھے چند ایسے ایرانیوں کے نام اور ایڈریس بھی دیے گئے تھے جو پاکستان کے مفاد کے لیے بڑے سے بڑا رسک بھی لے سکتے تھے۔ جانباز کے اس حصے میں ان ایرانیوں کے صحیح نام تحریر نہیں کروں گا کیونکہ اگرچہ انقلاب ایران کے بعد موساد، CIA اور MI5 کی سرگرمیاں بہت محدود ہو چکی ہیں، لیکن ان پاکستان کے ہمدردوں اور ان کے لواحقین کو اب بھی ان دشمن ایجنسیوں کے ایجنٹوں سے جان و مال کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پروگرام کے مطابق ہمیں اپنے کام کا آغاز رامسر سے کرنا تھا۔ اس شہر میں شہنشاہ کا سرمائی محل تھا اور یہ سمندر کے کنارے پر واقع ہے۔ اس دور کے USSR کی سرحدیں یہاں سے قریب ہی سمندر کی دوسری جانب تھیں۔ یہاں ہمیں پاکستان کے ایک ہمدرد سے ملنا اور بعض معلومات حاصل کرنی تھیں، اور اسی شہر میں امریکی CIA کا ایک چھوٹا اڈا بھی تھا جہاں سے وہ روس کے جہازوں کو مانیٹر کرتے تھے، اور اسی اڈے میں 2 امریکی جاسوس تھے جنہیں خصوصی طور پر پاکستان کے خلاف کام کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔
اور کامنٹ کر کے اپنی ویڈیوز لے کر رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پاک وطن کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمنوں اور غداروں کی شر سے محفوظ رکھے۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے وطن کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔